गुलजार अशरफियत, दुआए सरकार आला हजरत हुजूर अशरफी बिया, तमन्नाए सरकार कला, नूरे निगाहे शेख आजम, ताजुल मुफक्किरीन, मुजद्दिदे तालीमान सिलाए अशरफिया, हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद अशरफुल जिलानी के चौथवी पाडियो सदर ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड व कौमी चेयरमैन वर्ल्ड सूफी फॉर्म मेंबर नूर पर जलवाबार हैं, जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो। देखो यार, वक्त नहीं है, अगर कुछ बोलोगे तो मोबाइल वाला रख लो पहले तो। उलमा की दुआएं दोनों सूरत है, एक सीन से एक साद वाली, जिसकी सूरत भी मिसले सूरत है, वो शहे मशरक़ैन क्या होगा। जिसकी सूरत भी मिसले सूरत है, अरे वो शहे मशरक़ैन क्या होगा। जिसका अशरफ हसी है इतना, सोचिए वो हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसका अशरफ सुभान अल्लाह सुभान जिसका अल्लाह, सुभान अशरफ हसीन है इतना, सोच वो हुसैन, सोचिए वो हुसैन क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोचिए वो हुसैन क्या होगा। वाह। गुलशन फातिमा जहरा की कली लगते हैं, अपने किरदारो अमल से ये वली लगते हैं। अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। हजरत ने करम फरमाया और आपके दरमियान जलवाबार हैं, क्योंकि बहुत जल्द निकलना है। हम लोग जितने भी उलमा यहाँ बैठे हैं, खा वो अतराफ़ के हों या दिल्ली से या जहाँ से भी चल कर आए हों, नाम भी अब लेने का वक्त नहीं, नाम भी लेने का वक्त नहीं। क्योंकि हम लोग सब देखिए, जब चांद चमकता है तो सितारों की चांदनी मांग पड़ जाती है। सब गुलिस्तान इल्म अदब के ये फूल हैं, लेकिन सरकार हुजूर अशरफ मिल्लत तो गुलाब हैं, गुलाब। मुख्तसर बात ये 2-3 मिनट सिर्फ लेना चाहूँगा, फिर माइक हजरत के हवाले। आशिक़ गौस व ख्वाजा शहीदाए मखदूम सिमना हुजूर ताजुल औलिया हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद जलालुद्दीन अशरफ जिलानी कादरी मियां मदज़िल्लहुल नूरानी के मुरीद ख़ास हुजूर अशरफ मिल्लत के और इनके खानवादे के असीर भाई जनाब ग़ुलाम नबी अशरफी साहब ने अपने वालिद गिराम वक़ार अलहाज मोहम्मद छिद्दा सैफ़ी के इस फातिह चहलुम के मौके पर, वो छिद्दा सैफ़ी सिर्फ एक उसमें जुमले जोड़ना चाहता हूँ। हुजूर अशरफ मिल्लत निगाहों के सामने हैं, हाजी सिद्दा सैफ़ी ग़ुलामाना अंदाज में बैठे हैं। कहते हैं हुजूर बस ये दुआ कर दें कि ये आँखें मदीने का दीदार कर लें। लब हिलाया, लब हिला दिया, छिद्दा सैफ़ी हाजी छिद्दा हो गए। ये वो ज़ात हैं। उनके फातिह के मौके पे तमाम उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। ग़ुलाम नबी अशरफी साहब जो उलमा से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं, सादात किराम से सच्ची अक़ीदत, दिखावे की नहीं सच्ची अक़ीदत। और यही नहीं, सब कर लो, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार, वरना सोचते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। नबी की आल की मोहब्बत खुदा की कसम दारैन में कामयाबी की ज़मानत है। मैं भी दिल्ली से बाहर था, आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया, वारे अताए अशरफ मिल्लत। मैंने कहा ग़ुलाम नबी अशरफी, मेरे गरीब खाने पर हुजूर अशरफ मिल्लत ने एक मर्तबा करम फरमाया तो मैं रेंट पे रहता था, हजरत ने दुआ कर दी, हम भी साहिब मकान हो गए। मेरे घर एक मर्तबा आए, तुम्हारे घर 2-2 बार आ चुके हैं।
فون کر لو ڈائریکٹ. بولے حضرت آپ لوگ خود بتا دو پھر ہمیں یہ مسئلہ بتا رہے ہو. ارے ہم لوگ ڈائریکٹ والے نہیں انڈائریکٹ والے ہیں. آپ حضرت کی بارگاہ میں میری طرف سے میری خواہش پہنچائیں. میں نے بذریعہ فون حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے 18 کہا. میں نے کہا یہ سب شرطیں نہ رکھو, یہ آقا ہیں, کرم فرما دیں. 15 کو آ جائیں 15 کو کر لو, 16 کو آ جائیں 16 کو کر لو. میں نے حضرت کی بارگاہ میں کہا حضرت غلام نبی چاہتے ہیں 17 یا 18. آپ نے فرمایا غلام نبی جو چاہتے ہیں وہی ہوگا. اور یہی تاریخ نکلی. کل حضرت کو احمد آباد پہنچنا ہے, 6 بجے فلائٹ ہے, بہت جلد پہنچنا ہے. اسی لیے حضرت کرم فرما دیا, تشریف لائے. بہت سارے اشعار ہیں لیکن شعر و شاعری کرنے کا وقت اجازت نہیں. بس میں ذاتی طور پہ میں بھی شکر گزار ہوں آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ, عالم اسلام کے سنی مسلمانوں کی وہ نمائندہ تنظیم جس کے میر کارواں حضور اشرف ملت ہیں, جنہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ سب متحد ہو جاؤ اور متحد ہونے میں ہی ہماری سلامتی ہے. میں غلام نبی اشرفی سے کہوں گا آئیے استقبال کر لیں, اس کے بعد مائک حضرت کے حوالے. جلدی سے اس کو کھولو کھالو یار, ٹائم کم لگاؤ بھیا. غلام نبی اشرفی صاحب آ جائیں, شفیق اشرفی آ جائیں, شیر محمد اشرفی آ جائیں. اور یہ استقبال جو ہو رہا ہے تمام اہل سسوٹا کی جانب سے ہو رہا ہے. یہاں پر حضرت قاری مشرف احمد اشرفی صاحب تشریف رکھتے ہیں, قاری عامر اشرف صاحب, حضرت مولانا حسن اشرفی صاحب تشریف لائے, حضرت قاری سخاوت. جلدی کرنا غلام نبی بھائی, آپ بھی اتنا سوچ نہیں یار اس میں. جلدی آئیے فٹافٹ فوراً جلدی سے. ماشاءاللہ استقبال کریں. نعرہ تکبیر, ہاتھوں پر بلند کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور اشرف ملت, فیضان مختوم سمنا, فیضان سرکار کلام, فیضان شیخ اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت تیزی کے ساتھ, بہت تیزی کے ساتھ. دہلی سے حضرت مولانا قاسم شمسی صاحب نمائندہ روزنامہ انقلاب تشریف لائے, جن کا انقلابی کلام آپ نے سماعت کیا. جائز کی سرزمین سے جناب محترم رفیق جائسی صاحب, نظامت کے فرائض جناب طاہر حسین اشرفی صاحب انجام دے رہے تھے. اور یہ پروگرام انصاری پروڈکشن پہ انشاءاللہ مکمل طور پہ پوری تفصیل اس کی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی. میں جتنے بھی مہمانان کرام ہیں اور آپ کے اس علاقے کے حضرت قاری محمد عارف وارسی صاحب اور جتنے مقامی بیرون علماء ہے, سب کا میں غلام نبی اشرفی صاحب کی جانب سے بس بھیا بس خیر مقدم کرتا ہوں. ٹائم بھی وقت کم ہے, آپ بیٹھ جائیے. آپ بیٹھ جائیے, ہو گیا. بیٹھ جائیے, بس بیٹھ جائیے. ایک مرتبہ پورا مجمع کھڑے ہو کر استقبال کر لے, کھڑے ہو کر کے سب لوگ کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور اشرف ملت, آمد حضور اشرف ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس آپ لوگ بیٹھ جائیے, پیچھے بیٹھ جائیے آپ لوگ. علی کے چاہنے والوں کی سلطانی رہی جاتی, علی کے چاہنے والوں کی سلطانی رہی جاتی, اسی باعث منافق کی پریشانی رہی جاتی. اور علی کے دشمنوں پہ لعنت رب ایسی ہوتی ہے کہ مر جانے پہ ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. اور یہ 4 مصرے کہ فوج حق کا دلیر آتا ہے, کرنے باطل کو زیر آتا ہے, لب پہ لے کر کے حیدری تیور, شاہ سمنا کا شور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران ملت اسلامیہ, آج کی یہ محفل ایک بیٹے کی طرف سے اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی, اور اس محفل کا غالباً عنوان بھی عظمت والدین ہے.
میں نے کلام پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ نقیب اجلاس جنہیں آج موقع سب سے کم ملا کیونکہ ساتھ ساتھ رہے، اور ان سے پہلے جو نقیب اجلاس رہے انہوں نے بے شک اپنی ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے نبھایا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں آیا ہوں تو محفل سجی ہوئی تھی، اور اس کا سجنا نقیب کی ذمہ داری ایمانداری سے پوری ہوئی ہے، اس بات کی دلیل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا، اللہ خوب ترقی دے مولا۔ تو سید قیصر خالد صاحب کی خواہش ہے کہ میں ایک منقبت جو مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو اب چونکہ دو مسئلے ہیں میرے پاس، عنوان پر گفتگو کروں یا منقبت پڑھ لوں۔ ٹائم میرے پاس اب کل ملا کے 20 منٹ ہے، تو خواہشوں کا احترام کرنا یہ ہمارا موروثی کام ہے۔ تو چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے جلدی جلدی کر کے پھر تھوڑی سی گفتگو اور بھی کرنا چاہوں گا۔ تو ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔ شعر سماعت فرمائے۔ علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن، علی کے ہر دیوانے کو، علی کے ہر
کو علی کا نام کافی ہے، نعرہ تکبیر، بگڑی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے گھرانے کو، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور اس شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے میں نے، جی عطا حضور، اسے بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ درے اشراف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، درے اشرف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی، میرے سارے مریدوں کو، میرے سارے مریدوں کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مولائے کائنات، فضائل اہل بیت کرام، خاندان اہل بیت، شان اہل بیت، فیضان اہل بیت، محبان اہل بیت، عاشقان اہل بیت، آمد حضور شب ملت، فاتح چہلم ہادی چھجا سیفی، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک بے شک۔ یہ اس آیت کریمہ کا سیدھا سادہ ترجمہ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں کتنا بھی قابل انسان، کتنا بھی بڑا عالم ہو، اس کے نام کے ساتھ بگہا بھر ٹائٹل کیوں نہ ہو، جی، پر اس کی دی ہوئی تعریف میں نقص موجود ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے 2 بیگھا زیادہ علم رکھنے والا آ جاوے، واہ واہ، بیگھے والے کی دی ہوئی تعریف کو کاٹ دے گا، جی بے شک۔ اور یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور دنیا کی ترقی کے پیچھے یہ عمل بہت بڑی وجہ بنا ہوا ہے۔ دنیا ترقی کر ہی نہیں سکتی تھی اگر لوگ رک گئے ہوتے، تحقیق کا راستہ بند ہو گیا ہوتا،
تعریف بیان کرنے کا حق چھین لیا گیا ہوتا اہل علم سے تو دنیا ترقی نہیں کر سکتی، بے شک بے شک، انکشاف نہیں ہو سکتا تھا، محدود ہو جاتے ہم۔ تو کیا کہنے کا مقصد کہ کسی بھی عالم، کسی پروفیسر، کسی لیکچرر، کسی ریسرچ اسکالر، دنیا کا قابل سے قابل ترین انسان کیوں نہ ہو، اس کی دی ہوئی تعریف، اس کی دی ہوئی تھیوریز، اس کی دی ہوئی ڈسکوریز، اس کا جاننا اور پھر بیان کرنا، وہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا اسے کاٹ دے، غلط ثابت کر دے، یا یہ کہہ دے کہ بات ادھوری ہے، مکمل یہ ہے، اور پھر آنے والا کہے نہیں یہ بھی ادھورا ہے، مکمل یہ ہے، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے، ہنوز جاری ہے۔ کہ آج سے 30 سال پہلے اگر میں صرف تھوڑا سا ایک مثال دے کے جی جی ارشاد حضرت، 30 سال پہلے اگر غلام نبی یہ جلسہ کر رہے ہوتے اور ان کی یہ خواہش ہوتی کہ میرا یہ جلسہ پوری دنیا دیکھے، بیک وقت جیسے آپ دیکھ رہے ہو ویسے ہی دنیا دیکھے، ان کی یہ خواہش آج سے 30 سال پہلے یہ ہوتی، تو آپ انہیں کیا کہتے؟ لگتا ہے چونی کم ہو گئے ہیں۔ جی جی جی، یعنی ان کے علم پر شبہ، ان کی خواہش پر شبہ، ان کی سوچ اور سمجھ پر شبہ، سارے کے سارے لوگ کر دیتے، یہ بیچارے تنہا رہ جاتے اور ایک بھیڑ انہیں غلط ثابت کر رہی ہوتی۔ تو یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھنا، بھیڑ کسی بات کو غلط کہے ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ واہ 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 واہ، بھیڑ اکٹھا کی جا سکتی ہے، اور بھیڑ اپنی علمی کمزوری پر بھی اکٹھا ہو سکتی ہے۔ حمام میں اگر سارے لوگ ننگے ہیں تو عیب نہیں نکالتے، اکٹھا ہو جاتے، کوئی اپنی کمزوری کو تسلیم کرنا نہیں چاہتا۔ مردانگی تو اپنی کمزوری، اپنی کم علمی کو ایکسپٹ کر لینا، یہی ہے۔ اور ہم سنی مسلمان ہیں، غرور بھی نہیں کرتے اور ضد بھی نہیں کرتے۔ ضد کرنے سے بچ جاتے ہیں کہ ہم کبھی اپنے اکابر کے گستاخ نہیں ہوتے، واہ واہ، ضد ہمیں بچا لیتی ہے کیونکہ ہم ضد ہی نہیں کرتے۔ اور ضد آدمی کے ذہن کی ظلمت کا نام ہے، ظالم ہو جاتا ہے آدمی۔ ہم سنی ہیں، بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم سمنا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو ذمہ داری بھی ہے کہ ضد مت کرنا، کیونکہ جن کا دامن پکڑے ہو وہ ضدی نہیں تھے، واہ 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 واہ، وہ ضدی نہیں تھے۔ اور دوسرے ہم مغرور بھی نہیں ہیں، بے شک، مغرور ہو جائیں گے تو کسی کو تسلیم ہی نہیں کریں گے اپنے سوا، سمجھے نا؟ اب ہم نے دن کو رات کہہ دیا تو اب غرور ہے تو اب کسی کو ثابت کریں، نہیں نہیں نہیں، مانیں گے ہی نہیں، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جبکہ تحقیق وہ فارمولہ ہے جس سے دنیا آج ترقی پذیر ہوئی۔ جیسے میں نے مثال دیا، 30 سال پہلے یہ خواہش یہ رکھتے تو آپ کیا کہتے کہ لگتا ہے دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہو گیا۔ کیسے ممکن ہے؟ دوسرے گاؤں والے تو دیکھ نہیں سکتے، جو محفل میں وہی دیکھیں گے وہی سنیں گے۔ ارے اسی محلے میں، اسی گاؤں میں جو لوگ اپنے گھروں پر آرام کر رہے ہیں اور اس محفل کو انہوں نے غیر ضروری سمجھا، وہ بھی نہیں سن پائیں گے، ہے نا؟ اور اگر خواہش رکھتے کوئی اور موقع تو وہ تھا نہیں ہاتھ میں، آج سے 30 سال پہلے۔ آج کیا اس بات سے انکار کر سکتے ہیں؟
آپ کو بیٹھا ہوا اس حالت میں سنتا ہوا پوری دنیا دیکھے، کیا یہ ناممکن ہے؟ اس محفل کو پوری دنیا بیک وقت جیسے آپ دیکھ رہے ہو مجھے بولتا ہوا، دیکھ رہے ہو مجھے بولتا ہوا، سن رہے ہو، تو یہ بات یہیں تک نہیں ہے، یہ اسی وقت میں پوری دنیا میں جا سکتا ہے اگر ہم چاہیں۔ اب اختیار میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی مشین نہیں لگانا ہے، کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں کرنا ہے، سب کے ہاتھ میں پھلترو ہے آج کے دن میں۔ یہ موبائل ہے نا، جس نے بھی لائیو کر دیا گیا پوری دنیا میں، جو چاہے جہاں سے بیٹھا ہو، بستر پر لیٹ کر، صوفے پہ بیٹھ کے، کھیت میں، کھریہان میں، پیڑ پہ بیٹھ کے، جہاں چاہے اس محفل میں شریک ہو جائے۔ ہو گیا نا؟ اب یہ 30 سال پہلے بیوقوف کیوں کہلاتے؟ کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا، ہمارے پاس یہ علم نہیں تھا کہ ہوا میں اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ شکل و صورت کو بھی محفوظ کر لیتی ہے اور آواز کو بھی محفوظ کر لیتی ہے۔ یہ 30 سال پہلے ہمیں واقفیت نہیں تھی، تو ہم انہیں بیوقوف کہنے لگے 30 سال پہلے۔ لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی 20 سال یا 25 سال پہلے، جب یہ پھلترو آیا اور پھر جب یہ اینڈرائیڈ کی شکل میں منتقل ہوا، اس میں کیمرہ آ گیا، اور پھر یہ جب انٹرنیٹ سے جڑ گیا، تو انٹرنیٹ سے جڑا تو کیسے جڑا؟ جب انسان نے یہ جان لیا کہ ہوا میں یہ صلاحیت ہے شکل و صورت کو محفوظ کرنے کی، آواز کو محفوظ کرنے کی، یہ صلاحیت اس کے پاس ہے۔ یہ کسی سائنٹسٹ نے یہ صلاحیت ہوا میں پیدا کی؟ بولو، یہ صلاحیت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اب آپ سمجھ لو، اللہ نے صلاحیت پیدا کی ہے، ہم نے تو جانا ہے، پیدا نہیں کیا۔ پیدا کرنے والا رب، اسی لیے تو وہ کہتا ہے میں نے دنیا میں مثالیں قائم کر دی، کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے؟ یہ کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہے میری مثالوں پر غور و فکر کرو اور دنیا میں ترقی کرو، ترقی کرو، آگے بڑھو۔ میں نے تمہارے لیے رکھ دیا ہے ترقی کے تمام راستے، آگے بڑھنے کے، کیونکہ تم اہل سنت ہو، حرکت والے ہو، خالی سننے والے سنی ہو تو بیٹھے رہو۔ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا، یعنی آپ حرکت والے ہیں، رکنے والے نہیں ہیں، اور ہمارے نبی نے سب کچھ بتا دیا ہے، اس کا بھی بتا دیا ہے، جسے آج ہم نے جانا ہے نبی نے بہت پہلے بتا دیا کہ بیت اللہ میں گانے بجانے کی آواز آئے گی۔ کیسے سوچ سکتے تھے کہ کیسے ممکن ہوگا؟ میں بھی کبھی سوچتا تھا یا اللہ، جب 1990 میں حج کرنے گیا تو میں سوچ رہا تھا یا اللہ، جب وہاں کھڑا ہوا تو میں کہا کیا یہاں ریڈیو لوگ لے کے آئیں گے حرم میں؟ کیا یہاں ٹی وی بھی لگ جائے گا؟ چونکہ اس زمانے میں 2 ہی مادھیم تھے گانے بجانے کی آواز نکالنے کے، اور بھائی وہاں کوئی جا کے گانا بجانا تو کرے گا نہیں حرم میں، تو اور 2 ذریعے، یہ یا تو انسان خود کرے تو اس کی اجازت نہیں، ریڈیو ٹیلی ویژن جس کی وہاں اجازت نہیں، گھس ہی نہیں سکتا، پر نبی نے کہا ہے ہوگا تو۔ اب اس پر ہمیں غور فکر کرنا تھا، چونکہ سب سے پہلے ہمیں پتہ لگا ہے، یہ کام ہمارا تھا کہ ہم غور و فکر کرتے تو ممکن ہے ہوا کی صلاحیت کو جاننے والا کوئی محمد فلاں ہوتا، جارج نہ ہوتا، وہ کوئی دنیا کا غیر مسلم نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہوتا، پر ہم نے تو اپنے آپ کو روک دیا، ہر چیز کو چومنے چاٹنے سے رکھ لیا۔ کیا نبی کے حدیثیں صرف چومنے کے لیے؟ بہت اچھے، واہ۔
کیا اللہ کا کلام چومنے کے لیے ہے؟ چومنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، اس کے بھی موقع ہیں، جاؤ چومو حجر اسود چومو، چومنے کے لیے، لیکن خالی چومنے کے لیے نہیں ہے، اسکریننگ کرتا ہے وہ، جی چومنے کا حکم دیا گیا اور اس کو وہ صلاحیت دے دی رب نے، اسکرین کر لیتا ہے، اور کل گواہ ہوگا میدان حشر میں کہ میرا چومنے والے کتنے مومن تھے، کتنے منافق۔ سوچئے ایک پتھر میں یہ صلاحیت ہے، تم تو انسان ہو یار، تمہیں اشرف بنایا ہے رب نے اپنی تمام مخلوق میں، اپنے آپ کو اتنا پھسڈی کیوں سمجھتے ہو، کمتر کیوں سمجھتے ہو؟ اسی لیے کہا کہ ہر ڈیفینیشن دنیا کے کسی بھی انسان نے اپنے علم کی کسی بھی بلندی پر کھڑے ہو کر دی ہو، ممکن ہے وہ ڈیفینیشن آنے والا کوئی کینسل کر دے، اسے نامکمل کہہ سکتا ہے اور ممکن ہے وہ صحیح ثابت ہو، پر دنیا میں صرف ایک ڈیفینیشن ایسی ہے جسے قیامت تک کاٹا نہیں جا سکتا، چاہے جتنا صاحب علم کیوں نہ ہو جائے کاٹ ہی نہیں سکتا، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، اس کی ایک ایک آیت ہے جو قرآن نے ڈیفائن کر دیا، جو تعریف قرآن نے بیان کر دی، دنیا چاہے جتنا ترقی کر لے، علم کا چاہے جتنا عروج ہو جائے، پر قرآن کی ڈیفینیشن کو نہیں کاٹ سکتا، اس سے اچھی کوئی ڈیفینیشن دے نہیں سکتا۔ یہ سمجھ نہ پانے کی بنیاد پر ہمارے درمیان ایک فرقہ بن گیا اور اس نے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا، مر گئے مٹی میں مل گئے، اب کچھ نہیں سمجھا بھائی، جی جی جی، اب جب نہیں سمجھا اس کے تو پھنس گیا اور ضد کر لی، کیا اشارہ، واہ، اب آپ ضد کر لو گے تو ظالم بن جاؤ گے اور پھنس گئے، ٹھیک ہے، اور صاحب اپنے علم پہ تکبر کر لیا، مغرور ہو گئے تو اب سمجھنے کی بھی بات نہیں کرو گے۔ یہی تو سمجھا رہے ہیں ہمارے اکابرین، سمجھاتے چلے آئے، اور انہی اکابرین کی سنت پر عمل کرتے، یہ حقیر یہ فقیر، ان کی جوتیوں کو سیدھا کر کے جو ان کے سبق ملا وہ تم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، واہ، پر یہ نہیں مانیں گے کیونکہ تکبر ہے بھائی، ضد بھی ہے، تکبر بھی ہے، دونوں پستی کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اسی لیے کہتے ہیں مر گئے مٹی میں مل گئے۔ ابے موت سمجھ میں آئی کیا؟ موت ہے کیا یہ تو جان لے، موت سمجھ میں آ جائے تو زندگی سمجھ میں آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی سے موت کو نہیں سمجھ سکتے، موت سے زندگی سمجھ میں آئے گی۔ واہ واہ واہ، اب ٹائم ہوا کم ہے یار، بڑا مسئلہ ہے، موڈ تو بہت اچھا بن گیا غلام نبی، لیکن اب ماشاءاللہ بہت جلدی سے بات کہہ کے، کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں ٹائم کم ہے، بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ عنوان کچھ تو میسج پہنچائے، پیغام کچھ تو پہنچ جائے، تو بہت سنجیدگی سے سنو تاکہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو ہمارا وجود جو لے کر تم بیٹھے ہو یہ مکمل دو چیزوں سے ہے نا، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم، یہ سمجھ رہے ہو نا؟ جسم بنا مٹی سے، سب کو پتا ہے۔ اللہ نے ہمارے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ اب بولتے جانا، تقریر کرنے کا موقع دیتا ہوں تم کو۔ اللہ نے ہمارے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے، مٹی سے۔ اچھا بھوک کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے؟ جسم سے۔ پیٹ کہاں ہے؟ پیٹ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جسم سے۔ ناک کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے۔ جسم سے ہے نا۔ پیاس کا تعلق ہے، بھوک کا تعلق جسم سے، پیاس کا تعلق جسم سے، کپڑے کا تعلق جسم سے، اور مکان کا تعلق
جھوپڑی ہو، چھت ہو، جو بھی ہو، پیڑ ہو، اس کا سایہ، ان سب کی ضرورت کس کو ہے؟ سایہ کی ضرورت کس کو؟ چھت کی ضرورت کس کو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جھوپڑی کی ضرورت کس کو؟ جسم کو. دال بھات کی ضرورت کس کو؟ جسم کو. پیاز کی ضرورت کس کو؟ دودھ کی ضرورت کس کو؟ میوے کی ضرورت کس کو؟ سیب اور پھل کی ضرورت کس کو؟ جسم کو. اور سیب ملا کہاں سے؟ اللہ. بولو، واہ واہ واہ. سیب کہاں سے ملا؟ ہاں بولو، زور سے بولو. غلام نبی نے کھانا نہیں کھلایا کیا؟ ہاں. زور سے بولو بھائی. ہم کو تو کھلایا، اس لیے آواز ٹنا ٹن ہے. تم بولو کیا؟ سیب کہاں سے ملا؟ مٹی سے. یہ میوے جتنے تم کھاتے ہو، کشمش، بادام، کاجو، یہ کہاں سے آئے؟ یہ چاول اور گیہوں یہ کہاں سے آیا؟ یہ پانی کہاں سے ملا؟ یہ کپڑا کہاں سے ملا؟ ابھی یہ نہ کہہ دینا مل سے. میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. کپاس سے بنا دھاگا، دھاگے سے بنا کپڑا، تو اس کی اوریجن کیا ہے؟ کپاس. اور کپاس کہاں سے آئی؟ مٹی سے. کیا کہنا ہے حضرت، کیا کہنا ہے؟ مٹی سے. پیاس، پانی مٹی سے، بھوک، اناج مٹی سے، طاقتور جسم کے لیے دودھ مٹی سے. یہ سب مٹی سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بنایا تم کو مٹی سے. اس جسم کو بنایا اللہ نے مٹی سے، تو اس کی ضرورت اللہ نے پوری کی مٹی سے. اب دوسرا جز کیا ہے؟ روح. روح ہے. دوسرا جز کیا ہے؟ روح. اب میں تم سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہی تم بھول گئے ہو، یہی یاد دلانا چاہتا ہوں. جسم کو جیسے بھوک لگتی ہے ویسے روح کو بھی لگتی ہے. جیسے تمہارے جسم کو پیاس لگتی ہے ویسے ہی تمہاری روح کو بھی پیاس لگتی ہے. تمہاری روح کو بھی اپنے تن کو ڈھکنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، اور اسے تندرست و توانا بنانے کے لیے اسے بھی انواع و اقسام کے پھل اور فروٹ کی ضرورت ہے. اب بتاؤ، کھاتے ہو تو خالی منہ سے ہو تو کیسے جانو کہ یہ جسم کی؟ ایک بار سیب کھایا کہ یہ جسم کی ضرورت، دوسری بار کھایا روح کی ضرورت. ایسے کرو گے؟ اگر بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو گڑبڑ ہو جائے گا نا. اسی لیے میں تھوڑا سا پریشان ہوں، ٹائم کم ہے اور بتانا بہت کچھ ہے. جسم کی ضرورت، جسم بنا مٹی سے، اس کی ضرورت مٹی سے. روح کہاں بنی؟ اور روح ہے کیا؟ نور ہے نا. تو اس کی ضرورت بھی نورانی ہوگی. جسم بنا مٹی سے، تو جو چیز مٹی سے پیدا ہوتی ہے وہ اس کی ضرورت بن گئی، کیونکہ ہم مٹی سے بنے. روح ہے کیا؟ نور. تو اس کی بھی ضرورت نورانی ہے، اس کی ضرورت بھی لطیف ہے، نورانی ہے. تو اسے بھی بھوک لگتی ہے، پر اس کی بھوک مٹانے کے لیے ضرورت کیا ہے؟ نماز. سبحان اللہ سبحان اللہ. روح کی بھوک نماز سے مٹتی ہے، روح کی پیاس روزے سے مٹتی ہے، اور روح کو تندرست و توانا بنانے کے لیے اچھی غذا یعنی اچھے اعمال. کیا کہنا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھے اعمال سبحان اللہ. یہ مثل میوے جات کے ہیں، اچھے اعمال مثل پھل فروٹ کے ہیں. یہ جسم کو، یہ روح کو تندرست و توانا بناتی. یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دینا یہ روح کو تندرست و توانا بناتی ہے. بیواؤں کا خیال رکھنا
یہ روح کو تندرست و توانا بناتی ہے. اپنے گھروں میں انصاف قائم کرنا، عدل قائم کرنا، یہ روح کو تندرست و توانا بناتی ہے. سب کی ضرورتوں کو ایمانداری سے پورا کرنا، یہ روح کو تندرست و توانا بناتی ہے. مسجدوں کا خیال رکھنا، یہ روح کو تندرست و توانا بناتی ہے. مدرسوں کا خیال رکھنا، یہ روح کو تندرست و توانا بناتی ہے. علماء کی خدمت کرنا، یہ روح کو تندرست و توانا بناتی ہے. اور اس طرح کی محفلوں کو سجانا، یہ روح کو تندرست و توانا بناتی ہے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو حسن سے بنا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور اشرف ملت، جمال جلوہ خیر البشر ہیں اشرف ملت، علی کے لال اور نور نظر ہیں اشرف ملت. جناب حاجی چیتا سیفی کے اس یوم چہلو پر سسوٹا کی زمین پہ جلوگر ہیں اشرف ملت. اپنے والدین کی خدمت، یہ روح کی ضرورت ہے. والدین کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، یہ روح کی ضرورت ہے. ان کی خواہشات کا احترام کرنا، یہ روح کی ضرورت ہے. اور جو اپنی روح کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو کیا روح بھی مر جاتی ہے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ. روح تو زندہ تھی، بے شک بے شک زندہ ہے، زندہ رہے گی، بے شک بے شک. سبحان اللہ. اب اس کو ایکسپلین کرنے کا ابھی وقت نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ کہیں ایسا موقع آیا تو اس کو بھی بہت اس میں لے جاؤں گا. چھیڑنا نہیں چاہتا، بہت لمبا ٹائم لینے والی چیز ہے وہ. تو روح کی ضرورت. تو برادران ملت اسلامیہ جو روح کی ضرورت کو پورا کریں گے، ان کی روح تندرست و توانا ہوگی. جو جسم کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، جسم تندرست و توانا ہوتا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ اپنے جسم کا خیال رکھو، اسے تندرست و توانا بناؤ تاکہ عبادت اچھی طرح سے کر سکو. اسے تندرست و توانا بناؤ تاکہ کمزوروں کی مدد کر سکو. بلے شلے اس لیے مت بناؤ کہ لوگ دیکھیں، کیا بات ہے. جی جی جی، کوئی فائدہ نہیں. تندرست و توانا بناؤ تاکہ بہتر انداز میں، ارے سر میں درد ہو رہی ہو، پیٹ میں درد ہو رہا ہو، پیر میں درد ہو رہا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا؟ نہیں نا. تو اپنے جسم کا خیال رکھو تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو. نیت کیا ہونی چاہیے؟ تاکہ میں اچھے سے عبادت کر سکوں. کیا بات ہے. تو یہ جان لو، جب جسم کی ضرورت کا ہم خیال رکھتے ہیں، محنت بھی کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے، کسی کا بھی بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کسی بھی بزرگ کا جو ضعیف ہے اور ضعیفی کے عالم میں اپنا جھولا نہیں اٹھا پا رہے ہیں. ایک تندرست و توانا بچہ آیا، اس نے اٹھایا، چلیے گھر تک چھوڑ دوں گا. اور اگر گٹکا کھا کے، بیڑی سگریٹ پی کر اور صرف چائے پی پی کر پیٹ کو جلائے پڑا ہے اور سیکھیا پہلوان بنا گھوم رہا ہے، اگر خیال بھی آ گیا کہ لاؤ اس بزرگ کا جھولا اٹھا لوں، تو تھوڑی دور چلنے کے بعد وہی تھک گیا کہ اے بزرگو اب تھامو، ہم چلے. تھک گیا میں، تمہیں خیال بھی نہیں، چلے جا رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو جو جسم کا خیال رکھے گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، جسم مضبوط ہوگا. جو روح کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا، روح مضبوط ہوگی. ان خیال رکھنے والوں میں جس کا میں غلام ہوں، جس کے دست حق پرست پر اپنے آپ کو میں نے بیچا، یعنی مخدوم المشائخ، تاجدار اہل سنت، جانشین مخدوم سمنا، حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی سید محمد مختار اشرف اشرفی الجیلانی، اس ذات کو تمہارے سامنے پیش کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا، اس لیے کہ بیٹا بات نہیں مانتا تھا. سوچا اپنے پیر کے پاس لے جائیں گے، پیر سمجھا دیں گے تو بیٹا سمجھ جائے گا، فرما بردار بن جائے گا. دروازے پہ آیا، خادم نے کہا اندر جا کر کہ حضور
مرید آیا ہے آپ کا، آپ سے ملنا چاہتا ہے، ساتھ میں اس کا بیٹا ہے۔ سرکار کلا نے فرمایا کہ ان سے کہو تھوڑی دیر میرا انتظار کریں، میں ایک کام میں مصروف ہوں، فارغ ہو جاؤں گا تو ملاقات کروں گا، ان کے چائے پانی کا انتظام کرو۔ وہ مصروف رہے، جانتے ہو کس چیز میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا حضرت، واہ، والدہ ضعیف ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ اور آج کے زمانے میں تو گھروں کے اندر بیت الخلا بننے لگا، وہ زمانہ تو دور ہوتا تھا، گھر کے ایک دم کنارے۔ تو والدہ ضعیف ہو گئیں، فرمایا بوڑھی ہو گئی ہوں اور خادماؤں کو اٹھانا مجھے اچھا نہیں لگتا اللہ، کہ وہ سوتی رہتی ہیں، میں اٹھاؤں انہیں تکلیف دوں۔ تو بیٹا ایک کام کرو، کسی بڑھئی کو بلا کے، قدمشے بنتے تھے نا کرسیوں کو کاٹ کے، تو کہا یہ بنوا دو۔ یہ والدہ نے کہا، آپ گئے جا کر، کنسٹر ہوتا تھا اسے کاٹا، اپنے ہاتھ سے کرسی کو لیا، اسے کاٹا، بنانا شروع کر دیا، کسی سے نہیں، خود بنا رہے۔ اللہ، والدہ نے آ کے جب بنا کر والدہ کے سامنے پیش کیا، والدہ اسے دیکھ لیں اللہ، اور اس سے کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں؟ تو والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، بنوایا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ کہا نہیں والدہ، بنوایا نہیں، میں نے خود بنوایا۔ اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا تم نے بنوایا؟ ارے تم نے بلا لینا چاہیے تھا کسی کو، وہ بنا دیتا تم۔ کہا یہ میری ماں کی ضرورت، کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اپنی اللہ۔ ماں کی ضرورت کو کسی اور سے یہ ممکن نہیں، آپ کے آرام کے لیے میں نے خود بنایا۔ ٹھیک، والدہ نے پسند کر لیا۔ اب آپ واپس آئے مرید کے پاس، ہاں بتاؤ، معاف کرنا مجھ کو، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، ایسی ایسی ضرورت تھی اور میں اس کام میں مصروف تھا، تو میں نے سوچا پہلے اپنی والدہ کا کام کروں گا، پھر دنیا کے دوسرے لوگوں کا کام کروں گا، تو اس دیری کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں، مصروف میں اس کام میں تھا۔ بیٹا سن رہا تھا، اللہ، سبحان اللہ، بیٹا سن رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اس نے یہ بات سرکار کلا کی زبان اقدس سے سنی، بات مکمل ہوئی، قدموں میں آ گیا، رونے لگا، کہا حضور آپ کے قدموں کو پکڑ کر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ اب میں اپنے والدین کی کسی بات سے بھی انکار نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور اشرف ملت، اب میں اشرفی ناز کر تو اپنی قسمت پہ کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ سبحان اللہ، اب میں سمجھ گیا، آج سرکار کلا نے مجھے سمجھا دیا کہ ماں کی اور باپ کی اہمیت کیا ہے۔ بے شک بے شک، یہ دنیا کا تاجدار اہل سنت جسے لوگ جس کے نام سے پکارتے ہو، وہ اس طرح سے اپنی ماں کے قدموں میں جھکا ہوا ان کی خواہشات کا احترام کر رہا ہے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں۔ سمجھ میں آ گیا، مان لیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب ایک عقیدے کی بات بتاؤں گا۔ جب والدین ہماری زندہ ہیں، ہمارے سامنے ہیں جسم کے ساتھ، بتا دیا نا، روح اور جسم ہے نا، تو جسم اور روح کے ساتھ ہیں، تو ہمیں ذمہ داری ہماری خدمت کرنے کی یا انہیں چھوڑ دینے کی ہے؟ بولو، جھوٹ مت بولنا، سید سامنے ہے، ایمانداری سے بولنا۔ کیا ذمہ داری ہے؟ خدمت کرنے کی۔ خدمت کیسے؟ پیسہ پھینک کے دے دو، ڈانٹ کے بات کرو، جھڑک کے بات کرو، اس سے اس کی پریشانی نہ پوچھو، بولتے جاؤ، اس کی ضرورتوں کے بارے میں نہ جانو، وہ کھانس رہی ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاؤ۔ کیا ہے ذمہ داری؟ خدمت سے مراد کیا ہے؟ اس کی ہر ضرورت، ماں اور باپ کی ہر ضرورت پر نگاہ رکھنی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری تمہاری ہے، ٹھیک ہے؟ پر وہ ساری ضرورتیں جسم کی ہیں، وہ ساری ضرورتیں جسم کی ہیں، اپنی روح کی ضرورت تو وہ خود پورا کریں گے، چونکہ جسم کے ساتھ ہیں۔ جب روح جسم کے ساتھ ہے تو عمل خود کرے گی، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ سے جو آپ کو خدمت کرنی ہے وہ کون سی ہے؟ جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر ضرورتیں جسم کی اب وہ نہیں ہیں، یعنی جسم سے روح جدا ہو گئی، ہم نے دفن کر دیا، جسم کو موت آئی ہے نا؟ روح تو زندہ ہے نا؟ بولو، کسی کو شک ہے کہ روح زندہ نہیں ہے؟
تو اب جسم کی ضرورت ختم ہو گئی. کیا بات ہے. روح سے جسم جدا ہو گیا تو جسم کی ضرورت ختم, اسے اب کھانے کی ضرورت نہیں, توانا بنائے کس کو, اس کی ضرورت ختم ہو گئی. پر روح زندہ ہے, روح زندہ ہے تو اس کی ضرورت تو باقی ہے. اچھے اعمال یہ روح کی ضرورت ہے. اب جسم سے روح جدا ہو گئی تو اب وہ ذات, وہ میرے ماں, میرے باپ, میرا بھائی, میرا بہن, میرے عزیز و اقارب, میرا دوست, اب خود عمل نہیں کر سکتا. تو اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے یہ تمام رشتے محبت کی بنیاد پر ہیں. یا نہیں ہے؟ بولو, آواز جا رہی ہے؟ تو ہمارے تمام رشتے محبت کی بنیاد پر ہیں. تو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ضرورتوں کو پورا کریں. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ضرورتوں کو پورا کریں. ٹھیک ہے, جسم کی ضرورت صرف کفن تک تھی, پوری کر دی, یہ آخری ضرورت تھی, پوری کر دی. پر روح کی ضرورت کا سلسلہ تو جاری ہے, روح کی ضرورت کا سلسلہ تو جاری ہے. اسی لیے ہم اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں ایصال ثواب کا کہ اسی بہانے روح کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے. جب جب یاد آ جائے چاروں کل پڑھا, درود شریف پڑھا اور ایصال کر دیا, والدین کی روح کو ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. تو برادران ملت اسلامیہ, اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے, کیونکہ نئی نئی فکریں آئی ہیں, تو اس پیغام کو ایک اتحاد کی شکل دے کر, یونائٹڈ پلیٹ فارم کی شکل دے کر, اس پیغام کو آرگنائز کرنے کے لیے, ہر جگہ پہنچانے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت تھی. تو میں نے اس تنظیم کو قائم کیا, آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ. بیٹھ جائیے, جو بات کہہ رہا ہوں اسے سنیے, یہ آپ کے لیے نہیں آیا ہوں میں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس کے لیے نہیں آیا ہوں. جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام پہلے سنیے. تو اسی لیے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ قائم کیا, تاکہ اس کے ہر ذمہ دار گاؤں گاؤں, دیہات دیہات, مسجد مسجد, مدرسہ مدرسہ اس پیغام کو متحد ہو کر آپ تک پہنچائے. 4 ضرورتیں, آپ کی بہت سی ضرورتیں ہیں, لیکن میں نے 2 ضرورتیں ایسی ہیں جس سے آپ کو جوڑ لیا ہے, دونوں چیزوں کو. ایک ہے علم اور ایک ہے روحانیت. یہ دونوں ضرورت ایسی ہے, یہ جسم کو بھی کام آتی ہے اور روح کو بھی کام آتی ہے. تو آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے موقف میں جو 4 پلر ہیں جس پر یہ ایک تنظیم کھڑی ہے, جس میں پہلی ضرورت علمی ضرورت, اپنی قوم و ملت کی علمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا ہر ذمہ دار اپنی اپنی جگہ کوشش کر رہا ہے. بہت سے مدرسے پہلے سے قائم ہیں, جہاں مدرسوں کی ضرورت تھی بورڈ کے بھی نمائندے, بورڈ کے بھی ذمہ دار مدرسے قائم کر رہے ہیں. بالخصوص آج ہماری بچیوں کو اس علم نافع کی سخت ضرورت تھی, علم دین کی سخت ضرورت ہے, کیونکہ ان کی ذمہ داری میں ایک نسل ہے. ماں اگر تعلیم یافتہ ہے, دین کی واقفیت رکھتی ہے, تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے جاری ہونے والی نسل بھی دیندار ہوگی. اس لیے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے ذمہ داروں کا فوکس بچیوں کی تعلیم کی طرف زیادہ, ایسا نہیں کہ بچوں کی طرف نہیں, ان کے لیے ہمارے علماء نے, ہمارے بڑوں نے, ہم سے پہلے والوں نے اس پر بڑی کوشش کیا اور ہر جگہ مدرسے کھولے.
لیکن یہ ایک شعبہ کمزور تھا جہاں پر اب سب لوگ کوشش کر رہے ہیں. آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اس مہم کو ایک مشن کے روپ میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. دوسری چیز ہے روحانی ضرورت. میں تو کہتا ہوں اگر اللہ مجھے ایک دن کی بادشاہت دے دے لے لوں گا. خواہش نہیں ہے پر لے لوں گا. ایک وجہ سے بن جاؤں گا, اس کے بعد ایک ہی حکم دوں گا, پھر اپنے رب کی بارگاہ میں کہوں یا اللہ لے لے واپس, کیونکہ میں جس کا غلام ہوں. ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں حکومت چھوڑنا ہمیں آتا ہے. ہم سے سیکھو حکومت حاصل کیسے کی جاتی ہے اور حکومت چھوڑی کیسے جاتی ہے. اب جانتے ہیں یہ ہمارے گھر میں ہوتا رہا ہے, یہ ہمارے گھر میں ہوتا رہا ہے. میرے جد کریم امام حسن نے بھی کیا اور میرے جد کریم مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے بھی کیا. سمجھے نا, یہ تو ہم کو پتا ہے. تو ایک ہی بات کہوں گا, جتنے بابا ہیں سب کی گردن اڑا دو. یہ باباؤں کی گردن اڑا دو جو آج مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سفلی کرنے والے, یہ دھوکہ دینے والے, یہ دین کی اسمگلنگ کرنے والے, دین کا دھندا کرنے والے. اللہ کے کلام کو تم 1000 2000 5000 میں بیچو گے؟ تیری اوقات کیا ہے کہ تو خرید لے, اور تیری اوقات کیا ہے کہ تو بیچ دے؟ مجرم تم بھی ہو خریدنے والے بن کر, مجرم وہ بھی ہے جو بیچنے والا بنا. اگر اللہ مجھے ایک دن کی حکومت دے, ایک ہی حکم دوں, سب کی گردن اڑا دو. اگر شام تک اڑ گئی ہو کہوں گا اللہ واپس لے لے. تو روحانی ضرورت کے لیے ان خانقاہوں کے ذمہ داروں سے رابطہ کرو جن کے آباء و اجداد کے تعلق سے اس علاقے میں ہسٹری موجود ہے, جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں جہاں روحانی سلسلہ چلا آ رہا ہے, جن کے پاس شجرے موجود ہیں. وہاں سے رابطہ کرو تاکہ ایمان کا سودا نہ ہو جائے. کسی غیر کے پاس چلے گئے تو یہاں ایمان کا بھی سودا, دولت تو گئی ایمان بھی ساتھ میں گیا. تو آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا دوسرا پلر کیا ہے جہاں ہمیں سدھار کرنا ہے, وہ ہے روحانی میدان. تیسرا سماجی. آج ہمارے سماج میں بھی بہت سی نئی چیزیں لوگوں نے اپنے دماغ سے پیدا کر دی, وہ سوچتے ہیں اور کر دیتے ہیں. تو یہ علماء, یہ مشائخ آپ کے درمیان میں آئیں گے, آپ کی جو سماجی کمزوری ہے ان سماجی کمزوریوں کو نبی کی سیرت کے مطابق دور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی ہماری ضرورت ہے یا نہیں, سماجی کمزوری. اور چوتھی ضرورت سیاسی ضرورت. جب تک ہم اپنے آپ کو سیاسی اعتبار سے مضبوط نہیں کریں گے تو دنیاوی بہت سے معاملات ایسے ہیں, اگر ہم سیاسی طور پر کمزور ہوں گے تو دنیا کے بہت سے معاملات کو ہم صحیح نہیں کر سکتے. یہ ضرورت ہے, یہی وجہ ہے کہ اسلام کو سیاست سے کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا. جہاں اسلام ہے وہاں سیاست ہے, جہاں سیاست ہے وہیں اسلام ہے. کیونکہ سیاست کا مطلب دھوکہ دینا نہیں ہے, سیاست کا مطلب غبن کرنا نہیں ہے, سیاست کا مطلب ہے خدمت خلق. تو جو اس کا مطلب ہے یہ تمہیں کون بتائے گا؟ آج کا نیتا نہیں. یہ بتانے کی ذمہ داری اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ان ذمہ داروں کی ہے. یہ تمہارے درمیان آئیں گے, اور یہ تمام روئے زمین کے جو اولیاء کرام ہیں یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت. تو کیا مطلب, سیاست کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ خدمت خلقہ ہی تو نام ہے سیاست. تو یہ بگڑا ہوئی تعریف جو سامنے آئی, اسی کو آپ نے حق مان لیا, سچ مان لیا, اور جو تعریف حق ہے اور سچ ہے اسے آپ نے چھوڑ دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ انصاف سے کام لو. وقت کم ہے, کہنا بہت کچھ تھا. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کی اور پھر تمہارے درمیان میں آیا اور کسی نے یاد دلایا تو ممکن ہے پھر اسی چیز کو عنوان بناؤ, اسی آیت کریمہ کو, پھر کھل کر بات ہو انشاءاللہ تبارک تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروگرام کو چلائیے, جو بھی شاعر آئے ہیں وہ پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے نا. میں دعا کر دیتا ہوں لیکن پروگرام آگے چلنے دیجیے گا تاکہ میں نکل جاؤں, ٹھیک ہے نا. تو جو بچیوں کے مدرسے ہیں وہ اپنی بچیوں کو بھیجیں,
ٹھیک ہے. ابھی آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے تمام ذمہ داروں نے یہیں صدیرن پور میں ایک مدرسہ اوپن کیا ہے یا اوپن کرنے جا رہے ہیں. تو اپنی بچیوں کو تعلیم جاری ہے تو اپنی بچیوں کو وہاں بھیجیں اور آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا سارے لوگ ممبر بنیں. ٹھیک ہے. صلاۃ و سلام بعد میں ہوگا. ابھی آپ لوگ نعت شریف سنیں گے. کہاں گئے شاعر صاحب؟ ہے نا موجود ہیں؟ تو آپ لوگ سنیے گا, میں دعا کر دیتا ہوں, پھر صلاۃ و سلام اور پھر پروگرام اگر آگے چلنا ہے تو چلنے دیجیے گا. آپ لوگ بیٹھیے گا, ٹھیک ہے نا. یہ مت کریے گا حضرت آئے اور چلے گئے, سب کو لے کے گئے. میں آپ کو بیٹھال کے جا رہا ہوں تو بیٹھے رہنا, ٹھیک ہے نا. چلیے دعا کر لیتے ہیں. صلی اللہ علی نبی الامی وعلیہ وصلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے مالک و مولا کریمہ کار سازہ بندہ نوازا, اے پروردگار اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مالک و مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما, تازگی اور پختگی عطا فرما, تمام حاضرین کو خوشحالی اور خیر و برکت عطا فرما, ان کے کاروبار میں ان کی فصلوں کو نقصانات سے محفوظ فرما, ان کے کاروبار کو, ان کی فصلوں کو ان کے لیے منافع بخش فرما. یا اللہ حاجی شدہ کی پروردگار عالم تو مغفرت فرما, ان کے درجات میں بلندی عطا فرما اور ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما. ان کے بچوں کو, ان کے گھر کے تمام افراد کو صبر جمیل عطا فرما اور بار بار ہر بار ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان میں جو مقروض انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما, ان میں جو بیمار ہوں انہیں شفائے کلی عطا فرما, ان کے دامنوں کو مخدومی فیضان سے مالا مال فرما, غوث و خواجہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرما, حسنین کریمین کے فیضان کرم سے مالا مال فرما. یا اللہ تو کریم ہے, کرم فرما. تمام حاضرین کو ہر طرح کی ارضی و سماوی تمام طرح کی آفت و بلیات, سحر, آسیب, جادو ٹونوں سے مولا نجات عطا فرما. یا اللہ بچے اور بچیوں کو علم نافع عطا فرما, زندگی کے میدان میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما, ان کی بچیوں کو قسمت کا بلند فرما, زمانے کی بد نظر سے انہیں محفوظ فرما. جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے, جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے, مولا انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما. یا اللہ ان کے والدین کو بحسن و خوبی اس ذمہ داری سے سبکدوشی عطا فرما. یا اللہ تو سب کا بھلا فرما, سب کو صحت و زندگی عطا فرما, سب کے بھلے میں اس حقیر کا بھی بھلا فرما, اس کے بچوں کا بھلا فرما اور خانوادے کے ہر خرد و کلاں کا بھلا فرما. یا کریم تو کرم فرما, یا رحیم تو رحم فرما, یا حی و یا قیوم, یا اللہ, یا فرد, یا احد, یا وتر, یا وارث, یا دائم, یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا, حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں, یک نظر کن سوئے ماں, یک نظر کن سوئے ماں. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے, قبلہ دی مددے, کعبہ ایمان مددے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.